बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। सुप्रीम कोर्ट में दो केसेस सुने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गर्मा गर्मी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी गर्मा गर्मी, और दो केसेस जो कि पार्लियामेंट में भी जिसके ऊपर बहस हो रही है नेशनल असेंबली में, और फिर उस बहस मुबासे के बाद आजम नजीर तारड़ जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने बाकी कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बेशुमार लॉयर्स इकट्ठे थे, बहुत बड़ी तादाद में, और उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जो हड़ताल की अपील थी वो खत्म, वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दी। सो बुनियादी तौर पे वकला बहुत बड़ी तादाद में चीफ जस्टिस की हमायत में सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हुए। उन्होंने नारेबाजी भी की, मुतारा भी हुआ, और ये चीज वाज़ेह हो गई कि वकला की अक्सरियत अदालत के साथ खड़ी है, यानी वो PTI के मौक़िफ़ को सपोर्ट करती है। PTI ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो जंग है ये दर हकीकत फसाद, ये सारा अदालत की आज़ादी के लिए है, और किसी को कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो अदालत के इख्तियारात को सल्ब करे, लिहाजा हम अदालत के साथ खड़े हैं। और इस तरह वो ये सारा बाहर मुजाहरा वगैरह भी हुआ। PTI के लीडर भी बाज मौजूद थे, और उसके साथ साथ वकला की बहुत बड़ी तादाद। 3 पिटीशंस दायर की हुई हैं जो कि उस कानून के खिलाफ हैं जो अभी सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किया, लेकिन वो पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन में पास कर दिया गया। उस पे बातचीत थी, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 अप्रैल को जो ऑर्डर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, और उन इलेक्शंस के लिए हुकूमत न सिर्फ 21 अरब रुपया जो चाहिए इलेक्शन कमीशन को वो मुहैया करे, बल्कि तमाम वो सहूलतें मुहैया करे जो एक मुनसिफाना इलेक्शन करवाने के लिए जरूरत है, उसमें खास तौर पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट वगैरह थे। उसके बाद आपको याद होगा कि नेक्स्ट डे जब ये 11 तारीख को प्रेजेंट करनी थी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने, तो उन्होंने आगे वाज़ेह तौर पे कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमें फंड्स नहीं दे रही, लिहाजा इलेक्शन कराने का काम नहीं हो सकता। उस पे अगर हम रिकॉल करें तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे उस पे कहा था कि ये जो फंड्स ना देना है उसके बारे में उन्होंने बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने वार्निंग दी थी कि ये जो ऑर्डर दिया है इसमें ऑर्डर ना पूरा करने की पादाश में सख्त एक्शन लिया जा सकता है। 21 अरब रुपये आपने देना था इलेक्शन कमीशन को, वो नहीं दिया, और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन ऑर्डर के मुताबिक नहीं हो सक रहे। तो इसके जो नताइज हैं, जो इसमें से इस किस्म की डिफायंस, इस किस्म की हुकूमतूली से जो निकलेंगे नताइज, वो बड़े वाज़ेह हैं और बड़े सेटल्ड हैं, उसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। सो आपको इस पे एहतियात करनी चाहिए। लेकिन इसका नतीजा कुछ उल्टा हुआ। नेशनल असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस की है उसमें यह बिल पेश किया गया, और फाइनेंस की कमेटी ये कैसर अहमद शेख साहब जो हैं वो उसको हेड करते हैं, उन्होंने ये बिल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा पैसे वैसे कोई नहीं है हमारे पास, लिहाजा हम इस बिल को पास नहीं कर सकते। दूसरे लफ्जों में ये कहा कि जो बिल है वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं इसलिए कि हकीकतन इलेक्शन हमने नहीं कराने, यानी गवर्नमेंट मुस्सिर है कि इलेक्शन से जिस तरह भी हो सके उससे भागा जाए, और उसमें कोई भी बहाना, कोई भी ऐसी चीज ढूंढ के जिससे कि इलेक्शन से बचने का कोई रास्ता निकले, वो चाहते हैं कि वो इस तरह करें। कैसर अहमद शेख ने कहा कि चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्रीफिंग वगैरह भी दी है, इस 21 अरब रुपया उन्होंने इस इलेक्शन के लिए कहीं फंड्स में रखा नहीं हुआ था, लिहाजा इस वक्त हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम वो 4 मई के ऑर्डर के मुताबिक इनको पैसा रिलीज कर सकें। लेकिन ये बिल जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिजेक्ट किया,
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بل ختم ہو گیا، یہ بل واپس جائے گا اور اب اس پہ پارلیمنٹ میں بات چیت ہوگی، بحث ہوگی، خاص طور پہ قائمہ کمیٹی کی اس ریکمنڈیشن کی روشنی میں، اور اس بحث مباحثے کے بعد پارلیمنٹ جو ہے وہ لگتا یہی ہے کہ وہ بھی اس کو، یعنی نیشنل اسمبلی، وہ بھی اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ سو پیسے دینے کے بجائے جو معاملہ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے بل کی شکل میں یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے رکھ دیا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے فوری طور پہ آ گیا۔ اب بل جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن، بل میں یہ لکھا تھا کہ چونکہ الیکشن، صوبائی الیکشنز کروانے ہیں اور اس کے لیے جو خرچہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے ادا کرنا ہے، اور یہ کنسالیڈیٹڈ فنڈز وہ ہیں جس میں کہ تمام قسم کے ریونیوز جہاں جہاں سے بھی گورنمنٹ کو آمدن آتی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے، اور اس کی روشنی میں اگر کوئی فنڈز ہیں تو وہ دینے ہیں۔ لیکن جیسے ہمیں پتہ ہے کہ فنڈز تو شاید ہوں، وہ انہوں نے بل کی شکل میں ریجیکشن لے لی پارلیمنٹ سے۔ اب یہاں پہ چیف جسٹس نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلایا ہوا ہے، اس کے نمبر 2 کو بلایا ہوا ہے، فائنانس سیکٹری کو بلایا ہوا ہے، اس کے بھی نمبر 2 کو بلایا ہوا ہے، اور یہ جو لوگ فنڈز ہینڈل کرتے ہیں ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کیا گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے، واقعی فنڈز ہیں یا نہیں ہے۔ اگر فنڈز واقعی نہیں ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے یا منسٹری فائنانس منسٹری کے لوگ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، سرونٹس ہیں، گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ان کو پکڑا جا سکتا ہے، ان کے یہ بیانات جو ہیں یا ان کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ سیاسی نہیں ہے، وہ فیکچوئل ہوگی، لہذا ان پہ یہ اثر آ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی حکومت کی بدنیتی جو چیز ظاہر کرتی ہے، چیف جسٹس صاحب نے جب کیس سنا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، اگر بالکل ہی کہیں سے کوئی پیسے نہیں نکلتے تو آپ ہماری تنخواہوں میں سے کاٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ ہماری تنخواہ میں سے آپ 5-10% کاٹ لیں۔ سو 21 ارب روپیہ اگر ریز کرنا ہو تو اس کو ریز کرنے میں کوئی ایسی دشواری نہیں ہے جو کہ حکومت پوری نہیں کر سکتی، حکومت کر سکتی تھی، لیکن چونکہ الیکشن نہیں کروانے تو وہ چیف جسٹس کی جو ان کی آنریبل چیف جسٹس کی جو ریکمنڈیشن تھی یا ان کی جو وضاحت تھی اس کو انہوں نے خاتمہ میں نہیں لایا، اس پہ غور ہی نہیں کیا، اس پہ بات ہی نہیں کی، اور ایک ہی بات کی کہ جناب کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیے، فنڈز نہیں ہیں۔ دوسری طرف جو یہ کیس تھا جس میں کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کے بارے میں بل بنایا، اچھا اس میں دو بنیادی چیزیں، ایک تو یہ کہ چیف جسٹس سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے، یہ تبدیلی، اور دوسری یہ کہ چیف جسٹس جو ہے وہ خود بینچ نہیں بنا سکتے، اگر بینچ بنانا ہوگا یعنی بینچ بنانا ہی ہوتا ہے تو وہ 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان سے مشاورت کے ساتھ بنے گا۔ اب اس میں جب ہیئرنگ کے لیے 8 ججز کا بینچ بنا دیا گیا تو اب اس سے اوپر پریس کانفرنس بھی کی حکومت نے، اور اس پہ اعتراضات، پہلے تو اس کو انہوں نے ڈیناؤنس کیا، اس کو انہوں نے ایک طرح سے اس کی تنقید اس پہ کی اور ریجیکٹ کیا کہ یہ بینچ ہمیں، جس میں 8 جج وہ جو رکھے ہیں وہ 8 جج جو ہیں وہ چیف جسٹس کی اپنی مرضی کے ہیں، اور یہ بینچ کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا، یہ غیر جانبدار بینچ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں۔ پھر یہ کہا کہ جناب یہ بینچ بے وقت، پہلے ہی وقت سے پہلے انہوں نے بنا لیا ہے، ابھی تو وہ قانون ہی نہیں بنا، قانون لاگو نہیں ہوا۔ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، قانون لاگو کرنے میں رہ کیا گیا تھا، انہوں نے یہ قانون بنا کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیج دیا، وہ دستخط نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے رک گیا، ورنہ قانون تو بن گیا، وہ واپس آیا آبزرویشنز کے ساتھ، انہوں نے دوبارہ جوائنٹ سیشن میں اس کو پاس کرایا، اب دوبارہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا۔ اب 10 دن کا وقفہ پڑ سکتا ہے اس میں، اس لیے کہ اگر پریزیڈنٹ دستخط نہیں کرتا 10 دن بعد یہ قانون خود ہی قانون بن جائے گا، یہ بل جو ہے یہ قانون بن جائے گا۔ تو کیا اس وقت تک انتظار کیا جائے؟ کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ قانون بن جاتا ہے، سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ کو لگ جاتے ہیں 10-15 دن، 20 دن، مہینہ لگ جاتا ہے، تو یہ تو اس اسنا میں اسی قانون کو استعمال کرتے ہوئے ساری اپنی دھاندلیاں کر جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے یہ قانون بنتا رہے، آپ کریں کام، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم
نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کے کسی معاملے میں رکاوٹ بنے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے، سپریم کورٹ اس کو وہ پہلے تو وہ چیلنج ہو سکتا ہے، کوئی بھی شہری اس کو چیلنج کر سکتا ہے، اور جب شہری چیلنج کر لے تو پھر اس چیلنج کی روشنی میں وہ بل سپریم کورٹ کے حوالے ہوگا، وہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے۔ لہذا قبل اس کے کہ یہ بل لگ جائے یا قانون کی شکل میں اپلائی ہو جائے، اگر اس سے پہلے ہی یہ پتہ لگ جائے کہ جو کچھ پارلیمنٹ کر رہی ہے یہ آئین سے متصادم ہے، تو پارلیمنٹ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ چیز رک جائے گی۔ تو اس وجہ سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ ہیئرنگ جو ہے انہوں نے شروع کرنی ہے، اور ان کا سٹانس بالکل واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قانون کو ختم نہیں کرتے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو آئین کی روح ہے اس کے مطابق یہ بل ہے یا نہیں۔ اب اس میں جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کنڈیم کیا چیف جسٹس کے اوپر وہی الزامات وغیرہ، اور کہا کہ جی یہ جو بینچ ہے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ اس وقت پہ اس کی ہیئرنگ بھی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اس کو ریکنسیڈر کرے، بینچ کو ختم کریں۔ پھر اس پہ مختلف اعتراضات کہ جی دو سینئر موسٹ ججز وہاں موجود ہیں، جسٹس آنریبل جسٹس طارق مسعود صاحب اور آنریبل جسٹس قاضی فائزی صاحب، ان کو بینچ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ کے پی کے میں سے کسی جج کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ بلوچستان میں سے نہیں کیا گیا؟ یہ اس طرح کے اعتراضات ہیں جو کہ اٹھائے گئے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ پارلیمنٹ کے رائٹس کے اوپر ڈاکہ ہے پارلیمنٹ کو۔ بات یہ ہے کہ کس پارلیمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ جس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ صرف اپنی ذات کے لیے بل پاس کرتے ہیں۔ جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے اس میں عوامی فائدہ کہاں پہ ہے؟ عوام تو چاہے گی کہ چیف جسٹس کے عدالت کے ہاتھ اتنے مضبوط ہوں کہ وہ انصاف دے سکیں، اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے، لیکن یہاں پارلیمنٹ کے نام پہ آپ بلیک میل کر رہے ہیں اس کو، اور بڑی توہین آمیز باتیں کی ہیں۔ مثلا برجیز طاہر صاحب نے کہا فنڈز دینے والے معاملے پہ، وہ اس کمیٹی میں ہے، کام کمیٹی میں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہمیں کورٹ بلیک میل کر رہا ہے، ہم بلیک میل میں نہیں آئیں گے، ہم نے پیسے نہیں دینے، کیونکہ یہ بلیک میل کرتے ہیں۔ کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ بلیک میل ہوتے ہیں، کورٹ کا آرڈر تو سارے پاکستان میں ہر کسی کو ماننا ہے۔ تو یہ ان کی حرکات ہیں، یہ بالکل ڈنڈا ماری پہ اترے ہوئے ہیں کہ جائیں جو کرنا کرتے رہیں۔ اب جو جوائنٹ سیٹنگ میں بل پاس ہوا تھا یہ، جس میں کہ چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس 10 دن رہ کے، تو وہاں سے بالآخر ہو جائے گا پاس۔ لیکن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اس پہ کوئی اعتراضات لگاتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی سپریم کورٹ میں آئیں گے، اور وہ سپریم کورٹ کی مدد کے لیے ہوں گے کہ کیا کہتے ہیں۔ تو اعظم علی طارڑ صاحب نے پھر بینچ پہ اوپر الزام لگایا کہ یہ سلیکٹو بینچ ہے، اور ہم اس طرح کی یہ جو آپ اس طرح کے بینچ بنائیں گے ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کہنے کی بات یہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا آسرا لے کے، جہاں پہ پی ٹی آئی سب سے بڑی جو پولیٹیکل جماعت ہے وہ نہیں ہے، اور اپوزیشن ہے ہی نہیں، اپوزیشن کی جگہ پہ ایک بودا آدمی راجہ ریاض وہاں بٹھایا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی وہ کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے۔ تو ان حالات میں کیا اس بل کی وقت ہے جو کہ کنسیڈر ہی نہیں ہوا، جو کہ لوڈی لنگڑی پارلیمنٹ جس میں کہ جو پوری نہیں ہے وہ کوئی بل بنائے؟ تو بجائے اس کے کہ اس کی کوئی سوچ ہو، شرم ہو، لوگ کو سوچیں کہ ہمیں اس طرح کی قانون سازی نہیں کرنی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے ایک شرم کا باعث بنی رہے پارلیمنٹ کے لیے، اس کی بجائے وہ سپریم کورٹ کو دبا رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالآخر جو سول سوسائٹی ہے وہ اور وکلا برادری وہ پریویل کریں گے، کیونکہ لوگوں میں احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے نام پہ ایک ٹولہ ہے جو صرف اور صرف اپنے ذاتی مقاصد، اپنے ذاتی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حربوں کو ناکام بنایا جائے اور عدالت کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔